बड़े मुवहिद और बहुत बड़े तुम लोग औलिया, ये तुम्हारे औलिया हैं। हम ऐसे औलिया को जूते की नोक पे रखते हैं। हमें हमारे नबी ने ऐसे वलियों की इज्जत करने की का हुक्म नहीं दिया है। तुम करो तलवे चाटो इन गंदे वलियों की, औलिया शयातीन की, औलिया रहमान। ये दोनों ये जब मर गए तो क्या हुआ, बड़े वाकयात हैं। ये जब मर गए तो क्या हुआ मालूम है, इनके बारे में मशहूर है कि इनके मुर्शिद ने इनके मुरीद ने पूछा कि हुजूर फना क्या है और बका क्या है, तो कहने लगे बताऊंगा तुझे। चुनांचे कहने लगे जब ये मर गए इनकी तजहीज़ों, और इस सिलसिले साबरिया के जो मुख्तदर उलमा है कौन कौन है मालूम है, उलमाए देवबंद माजियात में रहे हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की जो अम्मा हैं सारे अहनाफ के, हमारे 19वीं सदी के जितने भी मौलवी हैं 18 सदी के सारे उनकी अम्मा हैं, ये अब्बा हैं। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, आपने 14 बरस तक हजरत साबिर के दरबार में चिल्ला कशी की और आपके खादिम रहे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी, कुतुबुल इरशाद इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोई, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब असीर माल्टा, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी, रायपुरी आपके खलीफा की जुबानी मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े वली। बहरहाल कहते हैं कि हजरत साबिर की तुरबत मुतफर्रका पर फातिहा ख्वानी में मसरूफ थे ये बुजुर्ग कि तुरबत अक़दस से आवाज आई, अंदर से कब्र से क्या आई, आवाज आई कि अब्दुल रहीम आपने कुछ ध्यान न दिया, बल्कि फातिहा, अब्दुल रहीम कहते हैं आपने कुछ ध्यान न दिया, फातिहा में मसरूफ रहे। दूसरी मर्तबा भी आपकी आवाज की तरफ मुतवज्जे न हुई। तीसरी मर्तबा फिर इरशाद हुआ अब्दुल रहीम तुमको ही बुलाया जा रहा है, अगर हमारे दरियाए फैज से मुस्तफीज होना चाहो तो जाओ और मौलाना रशीद अहमद गंगोही से बैत हो जाओ। ये हनफियों के औलिया हैं। ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही जिनकी किताब ये तज़किरतुर रशीद है, जिसने अपनी इस किताब के अंदर ये दावा किया है, जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर बोलो 17, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। रियाद के अंदर मैंने ऐसे ही कहा था तो हमारे भाइयों ने कहा मौलाना, मैंने कहा हवाला समझ में नहीं आ रहा है, कहा मौलाना रब्बानी साहब सफ़ा नंबर 17, मैंने कहा हमारे इख्वान अल्लाह उन्हें जिंदा रखे, मैं मर भी जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ये तौहीद की शमा, ये तौहीद का दिया इंशाअल्लाह नस्लन बादा नस्लिन ये चलता भी रहेगा और जलाने वाले पैदा होते रहेंगे। तो मुझे एक मार के क्या करोगे। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17, यही रशीद अहमद गंगोही हैं जिनसे बैत के लिए तुरबत से आवाज आ रही है। हनफी को दावत दे रहा है जा करके बैत हो जाओ। कहते हैं रशीद अहमद गंगोही कि सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है। औज़ु बिल्लाह, हक तो अल्लाह की जुबान से निकले, रसूलुल्लाह की जुबान से निकले। ये कौन से 19वीं सदी के 18वीं सदी के ये चोचले लोग कहते हैं हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है। और मैं बाकसम कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस जमाने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। औज़ु बिल्लाह। हम कहते हैं अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, जन्नत चाहते हो, निजात चाहते हो, रहमत चाहते हो, फलाह चाहते हो, मेरे नबी की इत्तिबा करो। और उलमाए अहनाफ कह रहे हैं, औलियाए अहनाफ कह रहे हैं कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, तुम्हें निजात मिल जाएगी, तुम कामयाब हो जाओगे। बताओ ये कुफ्र कहां छुपने वाला है, ये कुफ्र कहां छुप। और यही रशीद अहमद गंगोही हैं। रंडी का वाकया मैं तुम्हें सुनाऊं, मेरी माओ बहनों से माजरत के साथ बात आई है तो मैं बताता चलूं आपको। तवाइफों के ताल्लुक से बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने रखी हुई हैं। कहते हैं कि जनाब अली कहाँ है भाई, हाँ आएगा यही है बताता हूं मैं आपको। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 242, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 242। कहते हैं कि एक दफ़ा हजरत ने फरमाया कि हजरत हाफिज मेढू मियाँ जो थे वो हमेशा तौहीद में गर्क रहते थे। हाफिज जामिन अली जलालाबादी सहारनपुर में उनकी बहुत रंडियाँ मुरीद थीं। हाँ, अब पीर साहब की मुरीदनियाँ कौन बनती हैं मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ बुरा न लगे बात बड़ी तल्ख है, सारी की सारी सब इन्हीं हनफियों की होती होंगी। और यही लोग नौज़ुबिल्लाह, माफ़ कीजिएगा, माजरत कीजिएगा, खुद अर्ज कर रहे हैं कि हज़रत जामिन अली जलालाबादी ये तौहीद में गर्क रहते थे, तौहीद ही मानते नहीं थे बल्कि तौहीद में अरे जी सरापा तौहीद थे ये। हाँ, इनका वाकया है
کہتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ حافظ جلال آبادی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. اس کو ٹھہرنے کے لیے بھی شریف لوگ نہیں مل رہے تھے. ہاں, سب مریدینیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میں دیکھو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربانی صاحب رنڈی رنڈی بولتے ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں, یہ سہارنپور کی زبان ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں, لکھا ہوا ہے, میں وہی پڑھ رہا ہوں. درپن جھوٹ نہیں بولتا ہے, شیشہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ حضرت کو سب پتا تھا. ہاں, گن گن کے رکھے رہا ہوگا نا اس نے, کون آ رہی ہے کون نہیں جا رہی ہے. فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا, میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں. اس سے یہ بھی پتا چلا یہ کیسا پیر تھا جو پیر مریدی بھی بنایا ہوا تھا اور وہ کام بھی کروا رہا تھا اس سے, نعوذ باللہ. ہے کہ نہیں؟ سنو, توحید میں غرق رہنے والوں کی کہانی ہے یہ حنفی اولیاء ہیں. کون اولیاء ہیں یہ؟ حنفی. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے, خصوصاً حنفیوں کے اولیاء سے. یہ میرا شعر ہے اپنا. چلو نہیں, کہنے لگے جی میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. ابے 2 4 5 10 روپے کم ہو جاتے ہیں, کہاں ممبر چھپ کٹ رہی ہے اس کی, یا رہی ہوگی کوئی بھائی, بہرحال اس کی محبوبہ لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئیں تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ اعوذ باللہ, استغفر اللہ, میں کس زبان سے کہوں اس بات کو, یہ حنفیوں کے اولیاء ہیں. بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہوا جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں بولو لعنت ہو, اللہ لعنت فرمائے جھوٹ بولنے والے پر. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روح سیاہ ہوں, گنہگار ہوں, مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. رنڈی اس سے اچھی تھی, اس موحد سے, حنفی ولی سے رنڈی کیا تھی؟ اچھی تھی کہ نہیں؟ اس کی سمجھ میں بات آ گئی. لیکن اس کی سمجھ میں بات یہ ہے, اس دور کا وہ بندہ جس نے اپنی کتاب لکھی, اللہ پر زنا کی تہمت لگائی, اللہ اس سے نپٹے, بولو آمین. اللہ اس سے نپٹے, بولو آمین. یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اور تو اور ہے, یہی شخص کیا لکھتا ہے معلوم ہے؟ کہتا ہے کہ غیر مقلد ہمارے پاس کیسٹ آئی. اس نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب غیر مقلد مر جاتا ہے تو قبر میں اس کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اہل حدیث جب مرتا ہے تو قبر میں اس کا کیا ہے؟ منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اعوذ باللہ. ہم نے کہا اس کا دادا کھود کے قبر, کوئی گورکن تھا کہ یہ قبریں کھود کے سب دیکھتا تھا. میں نے کہا اس مولوی سے سامنے میں 50,000 کا چیلنج کرتا ہوں, اور جاؤ آج کے اس جدہ دعویٰ سینٹر کے اس کنگ فہد ہاسپٹل کے اندر اس اجلاس میں اعلان کرتا ہوں, اور کاش میں یہ ہندوستان میں بھی بولوں گا اور یہاں بھی بولتا ہوں. اگر ایسے ہی چھوڑنا ہے, جاؤ جس مولوی نے یہ بات کہی ہے, میں نے بھی اس کے چٹھے کو کھول کر سکے سے داغا ہے, کوئی کھول کر کے دیکھ لے, 50,000 کا انعام میں دینے کے لیے تیار. ہے کہ نہیں؟ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا, لیکن کوئی سرفراہ مولوی کو پکڑ سکتا ہے. خاص طور سے ہمارے ہاں تو 50 روپے میں قتل ہو جاتا ہے, 50,000 کی بات ہے. جاؤ دیکھو, انعام انشاءاللہ بینک میں تمہیں مل جائے گا, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اہل حدیثوں کے لیے تم نے اپنے دلوں میں اتنی بھی جگہ نہ رکھی. وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں, انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث تھے, امام شافعی بھی اہل حدیث تھے, امام مالک بھی اہل حدیث تھے, یہ سارے کے سارے غیر مقلد تھے. تم اور سنو, حنفیوں کے پی بات آئی ہے تو ذرا ایک حوالہ میں اور آپ کو دکھاتا چلوں. یہ دیکھو ہمارے سامنے, یہ مجدد حنفیوں کے مجدد, حنفیوں کے سب سے بڑے مجدد میت حاضرہ کہتے ہیں کہ ان کے پیر لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا سنو. کہتے ہیں کہ حضور فنا فی الشیخ کا ملفوظات حصہ 2 صفحہ نمبر 51, کہتے ہیں کہ میرا شیخ, کہتے ہیں حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ فنا فی الشیخ, شیخ میں فنا ہو جانا, اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ
اور چھوڑے وہ واقعہ کیا جواب دیا، اس نے کہا اس کی مثال یوں ہے، یعنی کہا حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ پر پڑ گئی، یہ نظر اول تھی، بلا قصد تھی، دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی، اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرمائیں اور فرماتے ہیں کہ احمد عالم ہو کر، ہاں سمجھ جاؤ، آپ لائن مار رہے ہو ابے، اچھا یہی سیدی احمد سجل ماسی تھے، ان کے دو بیویاں تھیں، تیسری پہ نظر ڈال رہا تھا یہ، دو تو پہلے سے تھیں اس کے اوپر، کہہ رہے ان کے دو بیویاں تھیں، حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے سے ہم بستری کی، میری بہنوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ بات آئی ہے تو میں سنا دیتا ہوں، حنفیوں کے ولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ تم بھی بچو ایسے شر پسند اور ایسے بد باطن اور ایسے بد عقیدہ لوگوں سے، ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی، فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی۔ اب اتنی تفصیلات جب مرید سنے گا تو کیا کرے گا وہ؟ اس نے کہا حضور کو کیسے علم ہوا؟ پھر رات کو ظاہر ہے وہ سو رہی تھی کہ جاگ رہی تھی، آپ فرما رہے ہیں سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی، حضور کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پلنگ بھی تھا، عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اسی پر میں بیٹھا تھا۔ اب اس سے پوچھو حنفیوں کا یہ ولی، حنفیوں کا یہ پیر، حنفیوں کا یہ مولی رات میں مرید کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ بولو، وہ بیچارے اپنے دوسرے کاروبار میں لگے تھے، یہ کیا وہاں کر رہا تھا یہ؟ اور کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پیر اسی طرح سے بھگاتے نا، رات کو آیا پیر بیٹھا، صبح لڑکی لے کے بھاگ گیا فرار، یہ حنفیوں کے پیر ہیں، اللہ محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً حنفیوں کے، پورا کرو آپ لوگ حنفیوں کے اولیاء سے۔ یہی دیکھو، یہی نہیں بلکہ ایک اور حوالہ لو، کہتے ہیں ہاں جناب علی یہ دیکھو، کہتے ہیں اب یہ تو آپ نے پتا ہوگا وہ لڑکیاں قبروں کے اوپر جو کنیا دان ہو رہی ہیں، آپ کو علم ہے کہ نہیں اس کا؟ پتا ہے یار، آپ لوگ ہمیں چھیڑ رہے ہو، سنو، ہاں عبد الوہاب شارانی کا جس نے جا کے لڑکی وہ اس کے اوپر دی تھی نہیں، ہاں سنو، یہ کہتے ہیں حضرت سہاگن شاہ کا قصہ سنو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 89 کے اندر حضرت سہاگن شاہ کا واقعہ، کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں حضور سچے مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ میگھا جو ہندوؤں کا خدا ہے بارش برسانے والا، کہتے تھے میگھا پانی دے، میگھا پانی دے، اعوذ باللہ۔ یہ حنفیوں کے گھرانوں کی بات ہے، ہم بھی انہی گھرانوں کے پلے پلائے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دعا کے لوگ جب التجا کرنے لگے، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے، پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا میہ بھیجیے، یعنی بارش اتاریے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہنستے ہو، ڈوب مرو، ڈوب، ہنسو نہیں، یہ ہنسنے کا نہیں، یہ ان حنفیوں کے وہ باطن عقیدے ہیں جو آج ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور جہاں کہیں بھی یہ بد باطن پہنچے ہیں وہاں آج ولایت کا نام لے کر، کرامتوں کا نام لے کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے دنیا کے لوگوں، کب تک ہم تمہیں جگاتے رہیں گے؟ کب تک ہم تمہیں آواز دیتے رہیں گے؟ ایسے بد باطنوں کو رحمت اللہ علیہ کہنا، ایسے بے غیرتوں کو، بے ایمانوں کو، کافروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، بتاؤ 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 کیا ایسا کہنے والے بھی مسلمان اور مومن ہو سکتے؟ تم ہنسو نہیں، یہ رونے کا مقام ہے آج جو ہمیں چلے ہیں تانا دینے کے لیے۔ سنو، کہتے ہیں اتنے میں گھٹائیں امڑ پڑیں اور جل تھل بھر دیے، اور ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے شہر کا قاضی آیا، مسجد کو جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ وضع مردوں کا حرام ہے، وضع مردوں کا حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار اور مقابلہ نہیں کیا حضرت نے، چوڑیاں، زیور، زنانہ لباس اتار دیے اور مسجد کو ساتھ ہو لیے، قاضی صاحب کے ساتھ مسجد کو ساتھ ہو لیے۔ کبھی نماز اگر پڑھتا